फजीलत के हवाले से बात कर रहे हैं। कुरान पाक और हदीस मुबारका में इसकी फजीलत किस तरह से बयान की गई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जुम्मतुल मुबारक की जो फजीलत है और उसके बारे में जो अहकामात हैं वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह जुम्मा के अंदर बयान किए हैं। और सूरह जुम्मा की आयत नंबर 9 और 10 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो आयत नंबर 9 है उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, तुम जब जुम्मे की नमाज का ऐलान हो यानी कि अज़ान दी जाए तो तुम अपने कारोबार दुनिया को छोड़कर तेज़ी से अल्लाह के ज़िक्र की तरफ यानी कि नमाज और ख़ुतबे की तरफ आओ। और उसमें फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि और ख़रीदो फ़रोख्त जो है उसको बंद कर दो और ये तुम्हारे लिए बेहतर है यानी कि अगर तुम इल्म रखते हो। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि आयत नंबर 10 में कहते हैं कि जब तुम नमाज़ पढ़ चुको तो फिर तुम ज़मीन में मुंतशिर हो जाओ और फिर अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो यानी कि रिज़्क़ तलाश करो। और फिर अल्लाह ताला इसके बाद कहते हैं कि अल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ करो ताकि तुम्हें फ़लाह हासिल हो, यानी कि फ़लाह का मतलब है कामयाबी हासिल, तुम्हें कामयाबी हासिल हो। तो ये दोनों आयात जो है ना ये हमें जुम्मतुल मुबारक के हवाले से ये बताती हैं कि जुम्मे का दिन कितना अहम है और जो इस्लामी माशरे हैं उसके अंदर इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है कि उस दिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये कहा कि जब जुम्मे की अज़ान हो जाए तो फिर तुम अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए तेज़ी से उस तरफ चलो यानी कि खुतबा सुनने के लिए और नमाज की तरफ चलो और अल्लाह का ज़िक्र करते रहो। और फिर कारोबार दुनिया जो हम दुनिया के कामों में और उसमें ख़रीदो फ़रोख्त में मशगूल होते हैं तो उसको रोक दो। लेकिन फिर आगे जाके कहा कि जब तुम ये अल्लाह का ज़िक्र कर चुको, नमाज अदा कर चुको, खुतबा जुम्मा सुन लो तो फिर ज़मीन में मुंतशिर हो जाओ और फिर अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। यानी कि अल्लाह ताला ने कितना हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन ये एक जुमे के दिन और वैसे भी एक देखें कि अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह का नाम लेने के बाद फिर उस रिज़्क़ की तलाश में तुम निकलो ना, तो ये बहुत ही एक रहनुमाई इन आयात में मिलती है। और फिर अल्लाह ताला पहली आयत में ये कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो, यानी कि अगर तुम ये काम करो तो तुम्हारे लिए ये बहुत बेहतर है। और दूसरी जगह पे कहा कि तुम अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो क्योंकि तुम फ़लाह पाओ। तो फ़लाह तो जो है वो कामयाबी है, वो दुनिया की कामयाबी भी है और आखिरत की कामयाबी भी है। बिल्कुल इस तरह से। और बहुत सारे लोग जो हैं उस ख़ास दिन पर दुरूद पाक का बहुत वो विर्द करते हैं और ये बहुत अच्छी बात होती है। और हम जब रिमाइंड आ जाए ना हमें कि दुरूद पाक का विर्द कर लिया जाए तो ख़ास तौर पर जुम्मा मुबारक के दिन ना एक ख़ास रूटीन बना ली जाए जिस पे आपने इसका अहतमाम करें और उसको दुरूद पाक जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुबारक में उसको पेश किया जाए। तो अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक की बात करें तो आप जुम्मतुल मुबारक के हवाले से क्या ख़ास अहतमाम करते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये है कि जुम्मा के दिन जो गुस्ल की अहमियत है और उस वक्त ये होता था कि लोग मज़दूरी करते थे, काम करते थे तो पसीना आया होता है और लोगों ने शिकायत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उनके पसीने की बू से दूसरों को तकलीफ़ होती है। तो फिर उस वक्त ये हुक्म आया कि जुम्मे वाले दिन जो है वो गुस्ल जो है वो किया जाए और फिर अपनी एक उसका एहतमाम किया जाए, बालों को कंघी की जाए, तेल डाला जाए और खुशबू लगाई जाए। नाखून काटने की सुन्नत भी मिलती है कि नाखून काटे जाएं और फिर उसके बाद एहतमाम करके जुम्मे की नमाज के लिए। तो इसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बड़ी खूबसूरत सी एक रवायत है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहते हैं कि आपने फरमाया कि जुम्मे वाले दिन जो फ़रिश्ते हैं वो मसाजिद के दरवाज़ों पर बैठ जाते हैं अपने रजिस्टर लेकर और जो लोग मस्जिद में आते हैं जुम्मा की नमाज के लिए तो उनके नाम लिखना शुरू कर देते हैं। और जब खुतबा जुम्मा शुरू होता है तो फिर उसके बाद वो अपना रजिस्टर लपेट देते हैं और उसमें आपने फरमाया कि जो सबसे पहले आता है और वो उसको जो अजर मिलता है वो एक ऊँट की कुर्बानी का अजर मिलता है। जो उसके बाद आता है यानी कि वो वक्त पहले आने वाले फिर बाद में आने वाले बाद में आने वालों को एक गाय की कुर्बानी का, और जो उसके बाद आते हैं उनको बकरी की कुर्बानी का, और फिर जो उसके बाद आते हैं उनको बतख की कुर्बानी का, और जो उसके बाद आते हैं उनको मुर्गी की,
اور پھر آخر میں انڈے کی قربانی جتنا اجر ملتا ہے. تو اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جمعے کے دن وقت کے اوپر، یعنی کہ جیسے ہی جمعے کے لیے پکارا جائے، جو قرآن پاک کی سورہ جمعہ میں بھی کہا گیا، تو فوراً جو ہے وہ مساجد کی طرف جانا، تو اس کا بہت زیادہ اجر ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلیمان فارسی کی روایت ہے، انہوں نے یہ بیان کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنی مقدور بر غسل کرے اور اپنے آپ کو ایک پاکیزگی کی حالت میں لے کر آئے اور اپنے خوشبو لگائے اور تیل ڈالے اپنے بالوں میں، یعنی کہ اپنے آپ کو تیار کرے، اور پھر وہ جا کر مسجد کے اندر 2 صفوں کے درمیان خاموشی سے بیٹھ جائے اور 2 لوگوں کو پھلانگے نہیں، تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد عصر تک مسجد میں رکنا، اور بعض جگہوں پہ ہے کہ عصر کے بعد مغرب تک مسجد میں رکنا، تو اس کا اجر جو ہے وہ عمرے اور حج کے برابر ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجمعہ حج الفقراء، کہ جمعہ جو ہے وہ فقیروں کا حج ہے، غریبوں کا حج ہے. اور پھر ایک اور جگہ پر کہا کہ الجمعہ حج المساکین، کہ یہ جمعۃ المبارک جو ہے وہ مسکینوں کا حج ہے. صحیح. تو میم ہم دیکھتے ہیں بہت ساری خواتین، مطلب بیشتر خواتین، ساری خواتین جتنی بھی پاکستان میں موجود ہیں، وہ جمعۃ المبارک کے لیے مساجد میں تو obviously ہم نہیں جا سکتے ہیں، تو گھروں پہ کس طرح سے اہتمام کیا کریں ہم اس جمعۃ المبارک کے اس پاک دن کا؟ جی یہ بہت ہی پیارا سوال ہے اقرا، اور بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقویٰ کا معیار ہے نا، وہ جو مدارج ہیں، اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں رکھی. یعنی کہ اگر مرد نیکی کے کام کر کے، عبادت کر کے جنت کے وہ حقدار ہو سکتے ہیں، تو اسی طرح خواتین بھی ہو سکتی ہیں. بلکہ خواتین عبادت کے لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ بڑی وہ ٹچی ہوتی ہیں، اور ان کو اگر ایک دفعہ بتا دیا جائے تو وہ ضرور کوشش کرتی ہیں. اور پھر ان کے اوپر ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے. اور جمعے والے دن میں دیکھتی ہوں کہ خواتین کی بہت ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم چونکہ ہم جب غافل ہوتے ہیں، غفلت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ہم بہت ساری اپرچونٹیز جو ہیں ان کو ہم اویل نہیں کر پاتے. تو جمعۃ المبارک کی جو اپرچونٹی ہے وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ یہ ایک تمام ہفتے کے جو دن ہیں اس میں دنوں کا سردار ہے جمعہ. اور جمعے والے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے دنیا میں بھیجا تھا. اور جمعے کا دن بہت اہم ہے. اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسی دن قیامت برپا ہوگی، اور بہت سارے یعنی کہ اہم جو مواقع ہیں وہ اس میں جمعے کا دن ہی آتا ہے. تو خواتین کے لحاظ سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین کو اس دن کی مناسبت سے ایک تو وہ یہ اہتمام کریں کہ وہ سورہ کہف کو پڑھیں، اور سورہ کہف صرف قرآن سے اس کی ریڈنگ نہ کریں بلکہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ سورہ کہف جو ہے اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان ایک نور ہے جو بندے کو حاصل ہوتا ہے. اور یہ بھی آتا ہے بعض جگہوں پر کہ یہ نور جو ہے اس کے قدموں سے شروع ہوگا اور مکہ تک جاتا ہے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو نور ہے یہ قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا. تو ایک تو یہ کہ خود بھی سورہ کہف کا مطالعہ کریں، سورہ کہف کو پڑھیں، کیونکہ سورہ کہف کے اندر جو ہے وہ اس وقت کا جو دور ہے، دجل کا دور جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں اس وقت دیکھیں بہت ساری آزمائشیں ہیں. ایمان کے لحاظ سے بھی ہم آزمائشوں سے گزرتے ہیں، مال کے لحاظ سے بھی، اولاد کے لحاظ سے بھی. بالکل ایسا ہی ہے میم. ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمارے پاس فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں، ہم اس چیز کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے پلان کر سکتے ہیں، تمام کر سکتے ہیں. وہ لوگ جن پر زندگی تنگ ہو چکی ہے، جن کے پاس کوئی سہولیات میسر نہیں ہے، جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، جن کے پاس دنیا میں صرف اس کی ذات کے سوا اور کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے گا، تو اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں، وہ بھی لوگ تو اس کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس امید میں، اس آس پر بیٹھے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اسی ایک آس پر کتنے پختہ ایمان ہیں ان لوگوں کے، اور ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس پہ اگر ہم بات کریں. دیکھیں اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کے اوپر ایک بڑا سخت وقت ہے، کیونکہ امت بکھری ہوئی ہے، اور امت کے جو 57 ممالک کے سربراہ ہیں
وہ مدہوش ہیں، وہ کیا کہتے ہیں خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، اور ایک طرف امت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہیں ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے چیتڑے اڑائے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عزیمت کے اس راستے پر، استقامت کے اس راستے پر چل رہے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان ہے، اور وہ ایمان کے اس درجے پر موجود ہیں کہ کبھی ہم تاریخ میں پڑھتے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ زندگی کو دیکھیں کہ نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی ریاست قائم کی اور اللہ کے اس مشن کو تکمیل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی یہ بات کہی ہے کہ جو یہ دین ہے یہ غالب ہو کر رہے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی شیب ابی طالب کی گھاٹی سے لے کر طائف کا سفر آپ دیکھیں، اور مکہ کی سخت مشکل حالات کے اندر انہوں نے جس طرح اللہ کے دین کی سربلندی کا کام کیا، اور پھر مدینے جا کر بھی آرام سے نہیں وہ بیٹھے، 27 غزوات انہوں نے کیے اور پھر جا کر وہ اسلامی نظام قائم کیا۔ تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اگر امت کے ایک حصے کے اوپر یہ مشکل وقت ہے تو اس کے لیے ہم سوچیں کہ میں کیا کر رہی ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اتحاد امت، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تُفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو اس وقت جو اشکبار تاریخ ہے ہمارے بھائیوں کی، فلسطینی بھائیوں کی، تو اس میں ہمیں ان کے لیے آواز بھی اٹھانی چاہیے۔ کہیں پر پروٹیسٹ ہوتا ہے اس کا حصہ بننا چاہیے۔ ہم وہاں تو نہیں جا سکتے، ان کے پاس نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم یہاں پر تو اپنا فرض پورا کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیبر تھا جب وہ فتح ہوا ہے تو خیبر کے اندر یہودی جا کر بیٹھ کے تھے اپنا کھانے پینے کا سامان لے کر، سب کچھ، اور ان تک کوئی چیز نہیں پہنچ رہی تھی، یعنی کہ مسلمان کیسے ان کا مقابلہ کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی ان کا معاشی بائیکاٹ کیا تھا، کھجوروں کے درخت کٹوا دیے تھے۔ تو آج بھی ہم کھجوروں کے درخت تو کاٹ سکتے ہیں نا، ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اپنے پیسوں سے اپنی چیزیں جو خریدتے ہیں ہم اس میں یہ ضرور دیکھیں کہ ہم کون سی پروڈکٹ ہمیں خریدنی چاہیے، کون سی چیز ان کی ہمارے دشمن کی فیور میں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہمیں ضرور ہم تو حق ڈال سکتے ہیں، حصہ ڈال سکتے ہیں اپنا، بالکل، اور یہ ہمارا فرض بھی ہے اور ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ آج ہم کسی کے لیے آواز اٹھائیں گے یا کسی کے لیے تھوڑا سا حصہ ڈالیں گے تو نیکسٹ کسی پہ بھی ٹائم آ سکتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون کس ٹائم جس بھی شوز میں ہے۔ تو میم ہم ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا دیکھتی ہیں اور یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ اقرا، اس وقت ہم جس دور میں گزر رہے ہیں نا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس دور میں جو ہماری معاشرت بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور ہمارے بچوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے۔ ہمیں اپنے نوجوان نسل کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں رہنے والی خواتین کو، ماؤں کو بھی یہ بتانا چاہیے اور ان کو بھی یہ نالج حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نالج بہت اہم ہے۔ ہمیں اپنے دین کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جو اس وقت کے حالات ہیں ان کے تناظر میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ ہم مسلمان کس درجے کے ہیں، ہم اپنا ذرا آڈٹ بھی کر کے دیکھیں۔ مسلمانوں کے اندر بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن اگر آپ چھوٹی سی بھی نیکی کرتے ہیں اس کا بہت اجر ملتا ہے۔ جمعے والا دن وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں تو وہ ان کو تشتریوں میں سجا کر دیا جاتا ہے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ اور بددیانتی اور اس طرح کی ساری برائیاں جو تھیں ان سے وہ شدید انہوں نے ہمیں منع کیا ہے، اس سے ہمیں روکا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، اور ان کی سنتوں میں سب سے بڑی جو سنت ہے، جو میں سمجھتی ہوں، جو قرآن کے ذریعے ہمیں میسج ملتا ہے، وہ ہے کہ ان کے لائے ہوئے نظام مصطفیٰ کو دنیا میں قائم کرنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا تھا اس کو قائم کرنا۔ اس میں بہت پیاری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں کہ جو میرے بعد اس دور کے بعد آئیں گے اور جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے، اور جو
اس فتنے کے دور میں یعنی کہ دین کے ساتھ چمٹے رہیں گے اور وہ میری سنتوں کو زندہ کریں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی سنت ہے نا وہ یہ ہے کہ اقامت دین کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا. ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں پر تو عمل کر لیتے ہیں، بیٹھ کر پانی پینا، یا ہم جمعے کے دن کی ہم مختصر سی سنتوں کو پورا کر لیتے ہیں، لیکن جو ایک بڑی اہم سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایسے نہیں تھی، مشقتوں بھری زندگی تھی، بہت مشکلات تھی ان کی زندگی میں. تو اس لیے ہمیں بھی تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے. اور اس وقت جو سب سے بڑی اور اہم بات ہے وہ یہی بات جو پہلے بھی ہم کر رہے تھے. پھر میں یہ کہوں گی کہ آج اگر 4 بجے لوگ مال روڈ پر آ جائیں تو وہ اس پروٹیسٹ کا حصہ بن سکتے ہیں جو ہمارے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو کہ ذبح کیے جا رہے ہیں، جن کو مارا جا رہا ہے، جن کے لیے میں کہتی ہوں کہ اگر ہم کھڑے ہو جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قیامت والے دن حاضر ہوں گے تو کم از کم یہ تو بتا سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم ان کے لیے جا کر کھڑے ہو گئے. اور دیکھیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو مجھے وہ چڑیا بڑی یاد آتی ہے کہ جب چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لیا اور آگ پر ڈالنے کے لیے چل پڑی تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ حضرت ابراہیم کو اتنے بڑے الاؤ میں ڈالا گیا تو تمہاری ایک قطرہ پانی اس الاؤ کو بجھائے گا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے یہ آگ اس سے نہیں بجھے گی، لیکن میں اپنا فرض پورا کر رہی ہوں. اور اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کیا جا رہا تھا اور ایک بوڑھی عورت روئی کے کچھ گالے لے کر آ گئی اور اس نے کہا کہ میں بھی یوسف کو خریدوں گی، تو لوگوں نے کہا کہ کہاں پر اتنی قیمتیں لگ رہی ہیں اور تم یہ روئی کے تھوڑے سے گالے لے کر آ گئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے میں خرید نہیں سکتی ہوں، لیکن میں یوسف کے خریداروں میں اپنا نام تو لکھوا سکتی ہوں نا. تو اس وقت یہی امت مسلمہ کا یہ جو حصہ ہے یہ زخمی ہے، یہ لہو ہے. تو ہم جو بھی کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم ان کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم ان کے لیے ان چیزوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور اس نیت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ ہم مجبور ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم وہاں پہ جا نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم جہاں پر موجود ہیں وہاں پر ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول کرے. بہرحال یہ مشکل وقت ہے. بالکل اس طرح سے ہے. بہت شکریہ میم پروگرام میں آنے کے لیے اور اتنی بہترین گفتگو کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.